क्लास रूम की फजा में मौजूद वो मटेरियल, वो कंटेंट, वो स्टोरी जो एक बच्चे को स्कूल एजुकेशन के दौरान बताई गई है। अ, इसमें देखिए आप जरा, सेकंड और थर्ड पॉइंट, मॉरल वैल्यूज इन लिटरेचर। वो तमाम मॉरल वैल्यूज जो किसी लिटरेचर में रिप्रेजेंट की जाती हैं, वो मॉरल वैल्यूज स्कूल गोइंग एज में बच्चों के लाशऊर का हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप मुलाहिजा फरमाइए, तारीखी, मजहबी और मंतकी और फलसफी लिटरेचर जो बड़ों के लिए लिखा जाता है, तो आपको ऐसी बहुत सी मिसालें मिलेंगी जिन मिसालों में इंसान के सीखने के अमल पर बुनियादी तसव्वुरात पर गुफ्तगू की गई है। मिसाल के तौर पे अफलातून एक मारूफ नाम है, और तारीख फलसफा में एक अहम और बुजुर्ग तरीन शख्सियत, जिसे अंग्रेजी में प्लेटो कहते हैं, अफलातून कहा जाता है। इन्होंने जो दर्सगाह बनाई थी, उस दर्सगाह के दरवाजे पर इस किस्म के मफहूम की इबारत लिखी थी कि जो शख्स 45 बरस से कम उम्र का हो और रियाजी, मंतिक और मौसीकी न जानता हो, वो इस दरसगाह में दाखिल न हो। अब आप इसी इबारत को, जो मुख्तलिफ तरीकों से नकल हुई है, अगर आप इस इबारत की तज्जिया और तहलील फरमाइए तो आपको अंदाजा होगा कि सीखने के अमल की कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। आइए जरा देखते हैं। आज इस वक्त हम एक सेशन में मौजूद हैं, और इस सेशन में भी हमारी प्रेजेंस की एक उम्दा वजह यह है कि हम एक दूसरे के साथ तामुल के जरिए, इंटरेक्शन के जरिए, इस गुफ्तगू के जरिए, सवालात और जवाबात के जरिए अपने इल्म में कुछ इजाफा करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कोई नई शय जानना चाहते हैं। दरअसल इसी अमल का, जिसमें इस वक्त हम सब शरीक हैं, इसी अमल का एक और पहलू, यानी स्कूलिंग, जिसे हम गुजर चुके हैं या बाज लोग मुमकिन तौर पे अभी गुजर रहे हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे सीखते हैं स्कूलिंग के अंदर। लिटरेचर हमें कैसे सिखाता है और लैंग्वेज हमें कैसे सिखाती है। द इनर मैसेज इम्पैक्ट्स दैट हर्ट्स द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर जो मकसूद और मुराद है इस लाइन में, और वो ये है कि एक क्लासरूम में लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ाने वाला शख्स, उस्ताद या उस्तानी, टीचर या मेंटोर, वो क्या कर सकता। आम तौर पर जब वो लैंग्वेज और लिटरेचर की के जाविये से कुछ पढ़ाता है, कुछ बताता है, तो बराह रास्त अपने स्टूडेंट्स के जज्बात और दिलों को एड्रेस करता है। चूंकि उसकी वजह यह है कि लिटरेचर का बुनियादी मौजू माशरे की अक्कासी है। लिटरेचर, अदब, फनून लतीफ़ा की वो किस्म है जो माशरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। फनकार माशरे को रिफ्लेक्ट करता है। आपका राइटर, आपका मुसन्निफ अपने आसपास के मौजूद मुशाहिदात को रिफ्लेक्ट करता है और उनको एक अच्छे प्रोसेस से गुजार के रीडेबल फॉर्म में पेश कर देता है। अब वो जो लिटरेचर है वो आपकी क्लासिक्स में है, वो आपकी फर्ज कीजिए मॉडर्न क्लासिक्स में है, मॉडर्न लिटरेचर है, या आपका मशहूर लिटरेचर है, वो लिटरेचर अब क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, वो क्लासरूम में एड्रेस किया जा रहा है। जब वो एड्रेस किया जा रहा है, तो चूंकि वो इंसानों के जज्बात से इंटरेक्ट करके आया हुआ है, लिहाजा उसका इम्पैक्ट ये है कि वो स्टूडेंट्स के जज्बात को एड्रेस करता है। और ये वो जगह है जहाँ एक मेंटर, एक टीचर, एक लेक्चरर, एक उस्ताद, एक उस्तानी, एक हेल्पर, एक एजुकेटर का काम ये है कि वो उन जज्बात को दुरुस्त रुख देने की कोशिश करे और उस कोशिश में कामयाब हो जाए। उसकी वजह यह है, हसासियत इस मसले की है कि अगर आपने एक अच्छा तसव्वुर एक स्टूडेंट्स की बुनियाद में अच्छी तरह से बो दिया, तो वो कॉन्सेप्ट कल को उगेगा, नशोनुमा करेगा, बढ़ेगा।
وہی آپ کا اسٹوڈنٹ کل کو ایک باپ ہے، کل کو ایک ماں ہے، کل کو ایک استاد ہے، کل کو ایک کاریگر ہے، کل کو ایک بیوروکریٹ ہے، کل کو ایک فرض کیجیے جرنلسٹ ہے، رائٹر ہے. تو وہ پس منظر جو اسکول ایجوکیشن کے دورانیے میں ایک اسٹوڈنٹ کو ایک استاد نے منتقل کیا ہے، وہ اس کی پوری زندگی کو متاثر کرے. چنانچہ ضروری ہے کہ ہم. جی. اس حوالے سے اس بات کی حساسیت کو ہم سمجھیں اور ہمیں معلوم ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے. بظاہر عام طور پہ آپ دیکھیے، اردو کے یا انگریزی کے پیریڈ کو، لیکچر کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی پیور سائنسز کے لیکچرز کے مقابلے میں، یا فرض کیجیے میتھمیٹکس کے مقابلے میں. چونکہ نمبر گیننگ اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے حوالے سے ہیومینٹیز اور ان سے متعلق لینگویج، لٹریچر، اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں، ان کو نسبتاً کم اہمیت سمجھا جاتا ہے. بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اسکولنگ میں کہ اس کی تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی پریپریشن کی کیا ضرورت ہے، اس کے حوالے سے زیادہ پین لینے کی کیا ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک شخصیت کی بنیادی تعمیر میں ان سبجیکٹس کا کردار مثالی ہے. مثلا آپ میں سے جن لوگوں کی، ہم میں سے جن لوگوں کی اسکولنگ کو 10 برس سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، وہ اگر اپنے اسکول کے زمانے کی سائنسز کو آج کی اسکولنگ کی سائنسز سے کمپیئر کریں تو ایک تو بہت زیادہ چینج آ گیا ہے. بہت ساری چیزیں اپڈیٹ ہو گئی، اور ان کے اپڈیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ کانسیپٹس بہت ساری اور چیزوں کے ساتھ مل کے تبدیل ہو گئے. لیکن اس سے ہماری کریکٹر بلڈنگ، مورل جو کیپیسٹیز ہیں، ان پر بہت زیادہ اثر نہیں پڑا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے بعض بلیفس جو ہیں وہ ٹرم ہو گئے ہیں، بعض چیزیں جن کو ہم لاجیکلی سمجھتے ہیں وہ پلس مائنس ہو گئی ہیں، ان میں کمی ہو گئی ہے یا ان میں اضافہ ہو گیا ہے. لرننگ فرام لٹریری ٹیکسٹ. بر صغیر پاک و ہند میں کئی سو سال تک درسی کتابوں کا بنیادی نصاب سعدی کی دو کتابوں سے بنتا تھا، یا سعدی کی دو کتابوں پر مشتمل تھا. آج بھی آپ سنتے ہیں گلستان اور بوستان. گلستان اور بوستان ورلڈ کلاسک لٹریچر کا ایک ایسا حصہ ہیں کہ جن کو تقریباً دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں ترجمہ کیا گیا. تمام زندہ زبانوں میں کچھ نہ کچھ حصے ان کے موجود ہیں ترجمہ شدہ، اور انہیں کہیں نہ کہیں آج بھی پڑھایا جاتا ہے. سعدی اور سعدی کے آثار ظاہر خود سے ایک موضوع ہے جس پہ انشاءاللہ کسی اور فرصت میں ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن بر صغیر پاک و ہند میں اور ہماری موجودہ نسلوں سے بالکل جڑی ہوئی پچھلی نسلوں کے کریکٹر اور تعلیم و تربیت میں ان چیزوں کا کیا کردار تھا، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. سعدی ایک حکایت میں کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ایک مسجد میں موجود تھا، اور ہم لوگ وہاں شب بیداری کر رہے تھے. اس شب بیداری کے دورانیے میں جب فجر کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ سو رہے ہیں. تو میں نے اپنے والد کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے جو اٹھ کر دو پڑھے. اتفاقاً فارسی کے جملے کا تقریباً ترجمہ لفظی اعتبار سے یہی بنتا ہے. مراد یہ تھی کہ ان میں سے کوئی ایک تو ہوتا جو اٹھ کر 2 رکعت پڑھتا. سعدی کے والد نے جواب دیا کہ تم نے لوگوں کی جو یہ غیبت یا برائی کی ہے، اس سے بہتر تھا کہ تم ان کے ساتھ پڑے سو رہے ہو. اب یہ 4 5 6 8 لائنوں کی ایک کہانی ہے، لیکن اس کہانی میں ساری عمر کے لیے ایک سبق موجود ہے کہ انسان کو دوسروں کی بنیاد پر اپنی عبادت یا دوسروں کی برائی کی اچھائی کی بنیاد پر اپنی اچھائی برائی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جن لوگوں نے اس طرح کی لٹریری یا لینگویج بیسڈ کانسیپٹس کو، کہانیوں کو اپنی اسکولنگ کے دوران میں ایبزارو کیا ہے، ان کی کریکٹر بلڈنگ میں یہ بات شامل ہو گئی. لیکن جہاں کچھ اور ہے، مثلا میکس اسٹوری کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ میکس کی اسٹوری ایک اچھی ہیبٹ کو پازیٹیولی ایک انسان کے اندر انڈلج کرنے کے لیے بہت آسانی سے کافی ہے. آپ دوسری صورت بھی اس کی ملاحظہ فرمائیے، میں اس بات کو مکمل کر کے پھر آگے چلوں.
کہ ہمارے ہاں اردو لٹریچر میں، اردو زبان میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ٹرمینالوجی ہے، کتابی کیڑا، انگریزی میں کہتے ہیں بک ورم۔ کتابی کیڑا ایک منفی اصطلاح۔ جب بھی آپ کسی اسٹوڈنٹ کو اس قسم کی منفی اصطلاحات کے ذریعے کوئی چیز پہنچائیں گے تو ایک منفیت اس کے ذہن میں بیٹھے گی۔ میکس اسٹوری کی پہلی دو لائنز میں ریڈنگ کا گڈ ہیبٹ ہونا گریڈ 3 کے 7-8 سالہ بچے کے لیے ایک پازیٹیوٹی جنریٹ کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کتابی کیڑا جیسی اصطلاح بچوں کے اندر زیادہ کتابیں پڑھنے والوں کے لیے حقارت اور نفرت کا پہلو ایجاد کرتی ہے۔ چنانچہ بچے یا اسٹوڈینٹس، اسکول گوئنگ جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کتابیں پڑھنے والا نیگیٹو، اور فرض کیجیے زیادہ سپورٹس کرنے والا یا زیادہ گپ و گفتگو کرنے والا شخص وہ پازیٹیو ہے۔ یہ وہ چنکس ہیں جو کریکٹر بلڈنگ میں یا مورل ڈیولپمنٹ میں اسٹوڈینٹس کے لیے لینگویج اور لٹریچر کی اصطلاحات کے ذریعے وارد۔ ملاحظہ فرمائیے، میں نے یہاں پر ایک ایگزامپل لکھی سعدی کی، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ اب دیکھیے اے حمید اور اس کے بعد ناٹ منٹو۔ ہمارے اسکول کے زمانے میں یا سمجھ لیجئے کہ آج سے کوئی 20-30 برس ادھر کی اسکول گوئنگ جنریشن کو نان فارمل ایجوکیشن میں یا اسکول کی کتابوں کے علاوہ کہانیوں کی جن کتابوں سے سابقہ پڑتا تھا ان میں عمدہ حصہ اے حمید کی کہانیوں کا ہوتا تھا۔ ہمارے ملک کے ایک معروف رائٹر ہیں، فکشن رائٹر ہیں، اور انہوں نے بہت سی کتابیں، بچوں کی کہانیاں، اسی طرح کی چیزیں لکھی۔ اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل ہے ہمدرد کے بانی حکیم محمد سعید اور ان کے ساتھیوں کی کہانیاں، کہ جو بہت سارے دہائیوں تک اسکول گوئنگ بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے بچوں کے ادب پر وہ توجہ نہیں ہے جیسے پہلے توجہ دی جاتی۔ اب یہ کہانیاں بہت سارے اخلاقی اور تعمیری پہلوؤں کو اسکول ایجوکیشن کے دوران بچوں میں منتقل کرتی ہیں۔ مثلا اے حمید نے ایک فکشن میں برفانی انسان کی کہانی لکھی۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں موجود ایک تصور کو پیش کیا، ییٹی اس کو کہتے ہیں۔ اس پر کچھ موویز بھی ہیں، ہالی ووڈ میں بھی کچھ موویز بنی ہیں، اور یہ تصور برفانی علاقوں میں پائی جانے والی ایک ایسی مخلوق کے متعلق ہے کہ جو عام حالات میں عام انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتی۔ اب یہ فکشن ہے، مگر یہ فکشن بچوں میں ہیلپ، مدد، مصیبت سے بچانے اور دوسروں کی داد رسی کرنے جیسے کانسیپٹس کو ان کے اندر نشو و نما دیتا ہے، ان کے اندر امپاور کرتا ہے، ان کے اندر ان کو بہتر انداز میں آگے لے کر آتا ہے۔ آخری بات کہوں، منٹو۔ منٹو اردو کلاسک کا وہ حصہ ہے جس سے مفر ممکن نہیں، مگر عین اسی حال میں آپ کو یہ یقیناً مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہم اسکولنگ کی سطح پر ایجوکیشن کے پروسیس میں منٹو یا منٹو جیسی دوسری ایگزامپلس کو نہیں لا سکتے، اور اس کی وجہ دراصل منٹو کی تحریر کی ذہنی غربت ہے، جو بچوں کے اسکول سے گزرتے ہوئے بچوں کے لیے نہایت نامناسب ہے۔ اور اگر کہیں ایسا کام کرنا ہی ہو تو اس کے لیے جس حساس مہارت کی ضرورت ہے وہ حساس مہارت رکھنے والا مینٹور یا ٹیچر یا لیکچرر مہیا کرنا، یہ نہایت ذمہ داری کا کام ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں بالعموم ہم اپنے آس پاس میں، اپنے سراؤنڈنگ میں کم دیکھتے ہیں یا کم ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی
متوازن شخصیت اور اس کی تعمیر میں لٹریچر کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے، دیکھیے گا، آواز آ رہی ہے؟ ایک متوازن شخصیت، ایک متوازن بیلنس پرسنالٹی کے لیے ہمیں بچوں کو، اسٹوڈینٹس کو خود اپنے اس عمل سے گزرتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ ہم سچائی اور دیانتداری اور نوبلٹی کی ویلیوز کو بغیر کہے، بعض اوقات کہہ کر اور بعض اوقات بغیر کہے کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ مولانا فرمائیے کہ استاد یا ٹیچر یا مینٹر یا لیکچرر جس وقت کلاس روم میں نالج ٹرانسفارمیشن کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو گزر رہا ہوتا ہے، تو اس کا پورا وجود اثر انداز ہوتا ہے، اور اسٹوڈینٹس پورے وجود کے ساتھ اس کی تاثیر کو شعوری یا غیر شعوری طور پر قبول کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ ایجوکیشن کے بنیادی میتھڈس میں بڑی آسانی سے جج کر سکتے ہیں۔ آپ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ یہ دیکھتا ہے کہ میں اس شخص سے ایک چیز سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے استاد سے، اس کے وجود میں یہ چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے، موجود ہے۔ مثلا سچ بولنا اچھی بات ہے، یہ میں نے کلاس میں سنا، اور پھر اس کو عملی طور پر اپنے استاد کی زندگی میں دیکھا، تو اب اس کا جو امپیکٹ کریٹ ہوگا، یہ نالج ٹرانسمیشن ہوگی، یہ جو چیز ایجوکیٹ ہوگی، یہ کو کسی دوسری چیز سے کمپیئر کرنا میرے لیے خطرہ ہے۔ مثلا کے پیریڈ میں یہ آیت پڑھ کہتے ہیں اولو ہے کہ لوگوں سے کون، لوگوں سے آپ وہ پڑھاتے ہیں، وہیں اس بات اور اس سے پہلے اس طرح پہ اس طرح عمل کرتے ہیں کہ اپنے ہر اسٹوڈنٹ سے اچھے طریقے سے اچھے انداز میں entertain کرتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں، اور مجموعی طور پر اسٹوڈنٹس کلاس روم کے اندر اور کلاس روم سے باہر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ استاد جنہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ اچھے طریقے سے بات کرنا چاہیے، کہا ہے وہ اس پہ عمل کر کے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب اس کی جو اس پہ امپیکٹ کریٹ ہوگا، وہ امپیکٹ کریکٹر بلڈنگ کا، اور اس کا بالکل اپوزٹ جو پوائنٹ ہے وہ دیکھ لیجیے کہ اگر کوئی اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ کسی بھی سطح پر یہ دیکھتا ہے کہ جو کچھ مجھے پڑھایا گیا ہے عملی طور پر وہ زمینی حقائق سے مختلف ہے، عملی طور پر کچھ اور مشاہدہ کر رہا ہوں، اور کتاب کی حد تک مجھے کچھ اور بتایا گیا ہے، تو وہ جو خلا اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو پر کرنے کے لیے بعد میں گویا محاورے کے مطابق لوہے لگ جاتے ہیں، مگر وہ بات مکمل طور پہ نہیں ہو سکتی۔ میں ضمن یہاں پر ایک آیت کا حوالہ دیتا چلوں کہ قرآن مجید میں بھی اس بات کو اتنا اہم قرار دیا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم ایسی بات کہتے ہی کیوں ہو جس پہ عمل نہیں کرتے، اور یہ انتہائی بری بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ بات کہو جسے تم عمل میں نہیں لاتے، وہ بات کہو جسے تم انجام نہیں دیتے۔ برصغیر پاک و ہند کی پچھلی 100 سالہ تاریخ میں آپ کو چند بڑے واقعات ملتے ہیں، جن میں سے اردو لینگویج اور لٹریچر تین چار چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو نہایت اہم چیز اقبال اور اقبال کے کلام کی تاثیر۔ پچھلے 100 برس کے اندر آپ کو برصغیر پاک و ہند میں موجود مسلمانوں اور غیر مسلموں پر بھی اقبال کے کلام کی بہت گہری تاثیر ملتی ہے، جس کا ایک نتیجہ
اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وجود میں آنا اور مسلمانوں کی ایک آزاد نظریاتی مملکت کا صفحہ ہستی پر نمودار ہونا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ لینگویج، لٹریچر، شاعری، یہ کس طریقے سے انسانوں کے تصورات میں اتنا بڑا تغیر، اتنی بڑی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے کہ وہ اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال جو میں پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ انہی 100 سالوں کے دورانیے میں بر صغیر پاک و ہند کے 3 بڑے ناموں، مولانا مودودی، اسی طرح سے مکتبہ دیوبند کے مصنفین، اور آج کے حال حاضر میں جاوید احمد غامدی صاحب جیسے افراد کی زبان کی شائستگی اور شستگی پر غور کرنا۔ ان لوگوں نے اپنی نظریاتی اور فکری یوں سمجھ لیجئے کہ فریم ورک کو، اپنی نظریاتی اور فکری تمام تر گفتگو کو بہت اچھی زبان اور بہت اچھے لہن کے ساتھ پیش کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے جن لوگوں سے اختلاف کیا یا جن لوگوں نے ان سے اختلاف کیا، اختلاف ہونے کے باوجود بھی ان کے درمیان شائستگی اور تہذیب کا پہلو ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پایا۔ یہ ہماری پچھلے 100 برس کے اندر کی وہ تاریخ ہے کہ جس کو آج بھی ہم کتابوں میں اور لائبریریوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اس پہلو کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، نظریاتی یا مذہبی یا غیر مذہبی پہلو سے قطع نظر، کہ شائستگی اور تہذیب کس انداز میں انسانوں کی نان فارمل اور فارمل ایجوکیشن پر اثر انداز ہوئی۔ اسی طرح سے آپ اور میں اس وقت جس زبان میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی اردو، داغ نے کہا تھا اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اس زبان میں جناب افتخار عارف صاحب کی رائے اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو ان کی رائے کے مطابق اعلیٰ ترین جو ادبی سرمایہ ہے وہ مراثی انیس و دبیر ہیں۔ افتخار عارف صاحب کی جو گفتگو ہم نے ایک مرتبہ سننے کا شرف حاصل کیا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ اس چند 100 سالہ زبان یعنی اردو میں واحد ایک چیز جسے آپ دنیا کی بڑی زبانوں مثلاً عربی اور فارسی ادب کے مقابلے میں فخر سے پیش کر سکتے ہیں، وہ مراثی انیس و دبیر ہیں۔ یہ افتخار عارف صاحب کی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ میر انیس اور مرزا دبیر کے کلام میں آپ کو اس کے موضوع سے قطع نظر جن اخلاقیات اور جس شائستگی اور جس تہذیب کا منظر نظر آتا ہے وہ بے مثال ہے۔ یعنی دو لوگوں کی میدان جنگ کی گفتگو ہو، ماں بیٹے کی آپس میں بات چیت ہو، دشمن اور دوست کا مکالمہ ہو، منظرنامہ ہو، منظر کشی ہو، یا فرض کیجئے کسی موقع پر تحقیر و حقارت و استہزاء و طنز کے تیر بھی برسانے کا موقع ہو، تو آپ کو انیس و دبیر کے ہاں شائستگی اور تہذیب نظر آتی ہے۔ مثلا میں ایک واقعہ یہاں پہ چلتے چلتے عرض کروں کہ انیس کے والد، میر انیس کے والد صحن میں دالان میں بیٹھے ایک مصرع تکرار کر رہے تھے اور مصرع لگانا چاہتے تھے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ تو انیس چھوٹے تھے، کھیل رہے تھے، تو ان کے والد نے چند مرتبہ مصرع تکرار کیا، ردھم سے، لہن سے پڑھا، تو میر انیس نے اس پہ گرا لگائی بچپنے میں کہ پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی۔ اتفاق ایسا تھا کہ انیس اپنی پشت کے پانچویں تھے کہ جنہوں نے مرثیہ نگاری میں کمال حاصل کیا، اور پھر ایسا کمال کہ جو بہرحال بے مثال ثابت ہوا۔ اسی کے ساتھ میں 2 مثالیں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، سودا اور غالب۔ سودا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو لٹریچر میں عارفانہ اور صوفیانہ مضامین کو لانے والی جو شخصیت ہے واضح طور پر وہ مرزا رفیع سودا ہے، اور ان کی اپنی زندگی بھی ایک درویشانہ اور صوفیانہ زندگی تھی۔ اب کلاس روم میں سودا کی غزل پڑھاتے ہوئے، انیس و دبیر پڑھاتے ہوئے،
या किसी मौके पर गालिब पढ़ाते हुए। कैरेक्टर बिल्डिंग उस सूरत में मुमकिन है कि जब आप उस लिटरेचर और उस लिटरेचर की लैंग्वेज को कमाहक़ बयान कर सकें। और अगर ऐसा करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो इसका इम्कान लगभग 100% है कि आपने अपने स्टूडेंट की मॉरल वैल्यूज में एक अच्छा इजाफा और उसकी जिंदगी में एक अच्छा एडिशन कर दिया है। और इसी के साथ मैं एक और मिसाल दूंगा जो इत्तफाकन एक मनफी मिसाल है आज के माशरे में और आज के स्कूल और कॉलेज के दौरानिए को गुजारने वाले स्टूडेंट्स में। आपको एक और शायर का नाम बहुत मिलेगा, जॉन एलिया। जॉन एलिया अपनी सतह पर शायरी के हवाले से एक ऐसा नाम है जिनकी महारत से इनकार मुमकिन नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ जॉन एलिया के लिटरेचर में, उनकी शायरी में कुछ ऐसे अनासिर भी मौजूद हैं जो कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से बाज सूरतों में निहायत मुज़र साबित हो सकते हैं। आप वाज़े तौर पर किसी स्टूडेंट के इस सवाल को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे कि अगर वो आपके सामने जॉन का एक शेर पढ़े और कहे कि इसमें जॉन ने शक व तरदीद का या बेजारी और लादरियत और तशकीक और मजहब से बेजारी वगैरह का इजहार किया है, तो इसको आप कैसे बयान करेंगी? अब या तो आप ये कीजिए कि वाज़े तौर पर जॉन के यहाँ मौजूद फिक्री खला को अच्छे तरीके से बयान करके उनकी जो अदबी महारत है उसकी तारीफ को बरकरार रखते हुए पेश कर दीजिए। या फिर आप इस मौजू को इंतखाब करने के बजाय, यानी जॉन को इंतखाब करने के बजाय, किसी और मौजू को, किसी और लिटरेचर को, किसी और शायरी को, किसी और लैंग्वेज को इंतखाब कीजिए। अब यहाँ से, इसी जगह से हमारी गुफ्तगू बुनियादी तौर पर एक और पहलू की तरफ इशारा करती है जो है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट की हसासियत यह है कि करिकुलम आउटकम्स के साथ बराह रास्त मुंसलिक है। जब आप एजुकेशन के लिए, स्कूलिंग के लिए, स्कूल की बुक्स के लिए, स्कूलिंग के मटेरियल के लिए करिकुलम डेवलप करते हैं तो वहीं से मालूम हो जाता है कि ये करिकुलम आपको कौन सी आउटकम्स देगा। और वहीं से मालूम हो जाता है कि ये आउटकम्स अखलाकी, मॉरल और कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से पॉसिबली क्या क्या जनरेट कर सकती हैं, इसकी जो फाइनल आउटकम होगी वो किस तरह। लिहाजा इसीलिए हमें एजुकेशन में सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन काफी नहीं होती, बल्कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन की भी जरूरत इसलिए होती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको फॉर्मल एजुकेशन एंटरटेन ही नहीं करती। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। यहाँ पर मैंने इस में टीचर का एटीट्यूड, उसके बारे में लिखा है। टीचर की बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड और उसके मुकाबले में उसके नतीजे में जो पॉजिटिव लर्निंग है वो सिर्फ कोर्स की किताबों या कोर्स को कवर करने से मुमकिन नहीं है। वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हम अक्सर कम से कम हफ्ते में एक मरतबा तो जरूर इस आयत से गुजरते हैं और बाज़ औक़ात ज्यादा भी गुजरते हैं। किताब की तालीम और हिकमत की तालीम, ये एजुकेशन के उन चार बुनियादी अनासर में से एक है जिन्हें हम कुरान मजीद के तनाजुर में देख सकते हैं। किताब मुअल्लिम के बगैर पढ़ाई जाना मुमकिन नहीं, हिकमत मुअल्लिम के बगैर मुंतकिल करना मुमकिन नहीं। और हिकमत में क्या क्या चीजें शामिल हैं? मसलन हिकमत में एक अहम चीज ये है कि हिकमत का नतीजा मारिफत है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। अच्छी नसीहत और हिकमत का जो नतीजा निकलता है वो पहचान है हकीकत की। हकीकत मुतलका कुबरा की पहचान है, हकीकत की मारिफत है। असली हकीकत तक पहुंचने का जरिया या हिकमत है या मौइज़ा हसना है। और हिकमत के लिए और किताब के लिए जिस चीज की जरूरत है वो मुअल्लिम है। चुनांचे मुअल्लिम जरूरी है कि इस काबिल हो कि एजुकेशन के अमल को अंजाम दे सके। आगे चलते हैं। ये एक अहम चीज है। स्पिरिचुअल एजुकेशन थ्रू पोइट्री
اور اس کی ایک ایگزامپل میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں نے ابھی عرض کیا کہ لٹریچر عام طور پر آپ کے معاشرے اور آپ کی سراؤنڈنگ کا ایک عکس ہوتا ہے. آپ نے اسکول میں ایک غزل پڑھائی اور اس میں یہ شعر آپ نے پڑھایا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ تقریباً ہم سب لوگوں کے کانوں سے کہیں نہ کہیں یہ شعر ٹکرایا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسکول کے سلیبس میں یہ غزل شامل تھی. اکثر لوگوں نے اس کو اسکول کے سلیبس میں دیکھا. اب یہاں پر اس شعر کو سمجھانے کے دو پہلو. ایک پہلو وہی ہے جو عام طور پر رومانوی شاعری میں مد نظر رکھا جاتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان ایک تعلق، اور اس تعلق کی شدت اور اس کے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے آپ اس شعر کا سہارا لیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس شعر کی پرتوں کو کھولیں، انسانی جذبات و احساسات کو اور ان کی پازیٹیوٹی کو اور ان کی ضرورت کو اور ان کے فائدے کو بیان کریں، اور پھر اس کو اس آیت کے ساتھ منسلک کریں جس میں کہا گیا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے تم. یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے. جیسے ہی آپ اس بات کو بیان کرتے ہیں اور اس آیت کو اس شعر کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے دل میں خدا کی معیت کا بیج بونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ کا بیج بونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. وہی تعلیم جو اعلیٰ ترین اخلاقی تعلیمات میں سے ایک ہے، یعنی خداوند عالم کی ذات اقدس کا انسان کے ساتھ ہمہ وقت موجود اور اس کے ساتھی کی حیثیت سے ہونا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہی آپ کے اس شعر میں ترجمہ ہو کر آپ کے اسٹوڈنٹ کے دل اور دماغ میں منتقل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اسی کے ضمن میں آپ اخلاقیات کی وہ اعلیٰ ترین سطح جسے تصور کیا جا سکتا ہے اسے اپنے اسٹوڈنٹ کو منتقل کر سکتے ہیں، اور وہ توحید مطلق ہے، توحید الہی. یعنی اخلاقیات کے، اگر میں ایکسس کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں تو اخلاقیات کا ایک زاویہ زمینی ہے، ایک زاویہ آسمانی ہے. زمینی زاویے کا تعلق اس بات سے ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، اپنے جیسی مخلوق اور تمام مخلوق کے ساتھ اچھے انداز میں انٹریکٹ کرنے کی کوشش، یہ زمینی زاویہ ہے اخلاق کا. اور آسمانی زاویہ کیا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ شعر پڑھاتے ہوئے آپ ایک اشارے کا استعمال کیجئے اور ایک پیغام اپنے اسٹوڈنٹس کو منتقل کر دیجئے کہ تم سے مراد یہ والا تم ہے یا یہ والا. یہ ہے معلم کا وہ کردار. اس کے بعد a teacher's enthusiasm is transferred to children. ملاحظہ فرمائیے، جب اس جذبے کا عکس اسٹوڈنٹس کو ٹیچر کے اندر نظر آتا ہے تو جو چیز منتقل ہوتی ہے وہ کسی اور ذریعے سے منتقل نہیں ہو سکتی، چونکہ انسان بنیادی طور پر مشاہدہ کرے، بنیادی طور پر دیکھتا ہے، انٹریکشن کرتا ہے، اس کے ذریعے سے سیکھتا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ لینگویج سیکھنے کے لیے بچے کا بنیادی عمل اس کا اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ تعامل ہے. والدین ہوں زیادہ تر کیسز میں، یا ان کیس والدین نہ ہوں. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ نفسیات میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ گونگے اس لیے گونگے ہوتے ہیں کہ وہ بہرے ہوتے ہیں، چونکہ وہ سن نہیں پاتے لہذا بول نہیں پاتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اچھا، میں یہاں پر چاہوں گا کہ آپ میں سے اگر کوئی شخص، آپ میں سے خواتین و حضرات میں سے کوئی اگر یہ سوال یا یہ پوائنٹ اٹھائے کہ ہم جس اخلاق کی تعمیر کی بات کر رہے ہیں اس اخلاق کی تعریف کیا ہے، وہ کون سا اخلاق ہے اور اس کی ضرورت کیوں، وہ مورل کریکٹرسٹکس، وہ کریکٹر بلڈنگ جسے ہم کلاس روم کے ذریعے انٹرٹین کرنا چاہ رہے ہیں وہ آخر ہے کیا.
اس کے لیے میں اشارتاً پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کا جو کریکولم ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آؤٹ کم میں کون سی اسکلس، کون سی کریکٹرسٹکس اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ اس ہدف کے طور پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کریکولم میں معلوم ہے۔ آخری بات یہ کہ ایموشنل اٹیچمنٹ اسٹرینتھ ٹریننگ، انسان صرف عقل نہیں، صرف لاجک کے ذریعے آپ کسی بات کو پوری طرح سے منتقل نہیں کر سکتے، بلکہ جذبہ ایک اہم چیز ہے ہمارے یہاں پہ۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، بالعموم ہمارے یہاں جذباتی پن کو منفی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ جذباتی ہونا یا نہ ہونا ایک تو انسان کے اختیار سے باہر ہے، دوسرا یہ نیچرل ہے۔ اگر کوئی شخص جذباتی ہے تو، اور اگر کوئی شخص جذباتی نہیں ہے تو بھی، یہ دونوں چیزیں ایک تو اس کے اختیار سے باہر ہیں، دوسرے اس کے ڈیزائن کا حصہ ہیں۔ چنانچہ ٹیچر کا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جذباتی اور مثبت جذباتی رویہ، اس کا نہایت اہم رول ہے۔ ٹیچر کا پیشن منتقل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس میں۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ ہم واپس آ گئے۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی، آپ اسکول گوئنگ بچوں کے ایج گروپ کو مد نظر رکھیے۔ ان کے درمیان دو طرح کے گروہ ہیں عمدتاً، میل اسٹوڈینٹس اور فیمیل اسٹوڈینٹس، اور دونوں کی بایولوجیکل جو نیڈس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، سوشل نیڈس بھی ڈفرینٹ ہیں، ایموشنل نیڈس بھی ڈفرینٹ ہیں، اور وہ ایک ہی عمل سے، ایک ہی کورس سے، ایک ہی سلیبس سے، ایک ہی کریکولم سے گزر رہے ہیں، جبکہ ان کی اپنی اپنی جو ان کا جو پیس ہے گزرنے کا وہ ڈفرینٹ ہے۔ اور اسی دورانیے میں ان کو ان اصطلاحات سے بھی سابقہ پڑتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ بیان کی ہے۔ اب ایک معلم کیسے یہ عمل انجام دے سکتا ہے کہ وہ ان ناگزیر اصطلاحات کو، ناگزیر چیزوں کو منفی سے مثبت اور نیگیٹو سے پازیٹو میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ میں نے آپ کی ایک مثال دی آپ کی خدمت، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ایک اشارے کے ذریعے آپ بچے میں منتقل ہو جانے والے کانسیپٹ کو جہت دے سکتے ہیں، سمت دے سکتے ہیں، اس کو اس طرف لے کر جا سکتے ہیں جو اس کے لیے اور اس کی پوری آنے والی زندگی کے لیے مفید ہے۔ لٹریچر کا عمدہ موضوع ہمارے ہاں اردو میں انسان کی درونیات ہے۔ توجہ فرمائیں، اردو لٹریچر نے عموماً انسانی جذبات، فرد کے جذبات، انسان کی داخلی کیفیات، داخلی جذبات، اس کے انٹرنل ویوز، اس کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ، اس کے اندر ہونے والی خوشی اور غم کی کیفیتیں، ان کو ڈسکس کیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں انگلش لٹریچر میں زیادہ تر بیرونی مشاہدات کی گفتگو ہے۔ پھول کیسے کھل رہے ہیں، چشمے کیسے بہہ رہے ہیں، کوئل کیسے چہچہا رہی ہے، ڈیفوڈلز ایک نظم ہوا کرتی تھی ہمارے زمانے میں، اور اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں جن کا تعلق بیرونی مشاہدے سے ہے۔ ایک معلم جب ان دونوں چیزوں میں سے گزرتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کی اخلاقی تربیت کے عمل کو انجام دینا چاہتا ہے تو اسے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ ان موضوعات پر اتنے تسلط کا حامل ضرور ہو کہ وہ انہیں بتا سکے۔ مثلا جب آپ مومن پڑھا رہے ہیں، جب آپ غالب پڑھا رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ بالعموم کس پس منظر کے ساتھ یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ مثلا مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بو دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں۔ اب آپ نے اس شعر کو اس انداز میں پیش کرنا ہے کہ غالب کے مضمون کو متاثر بھی نہیں کرنا اور درست پیغام کو بھی پہنچانا ہے۔ کل کے لیے کا راج نہ خست شراب میں، یہ سوئزن ہے ساقی کوثر کے باب میں۔ اب یہ کچھ مخصوص اصطلاحات پر مبنی شعر ہے، اور اس کے لیے
मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूँ। फारसी लिटरेचर में हाफिज शिराजी और हाफिज शिराजी की रिंदी और मैं खाने की गुफ्तगू बड़ी मौजू बहस रहती। बाज लोग इस बात के मुद्दई हैं कि हाफिज के यहाँ की जो शराब और शराब खाना और मैखारी और रिंदी है ये असली है, जबकि एक कसीर तादाद मुहक्किकीन की इस बात की मोतकद है कि इस सब से मुराद इरफानी और मानवी मज़ामीन है। मसलन हमेशा शराब से मुराद शराब तौहीद है, हमेशा आंख से मुराद लुत्फ खुदाबंदी है, हमेशा जुल्फ से मुराद इंसान का असलियत से फिराक है, हमेशा चेहरे से मुराद इंसान का हकीकत मुतलका कुबरा के साथ तौहीद हक ताला के साथ मिलना और उसकी तरफ रुख करना। ये डिफरेंट इस्तेलाहात। अब इस हद तक एक मुअल्लिम के लिए जरूरी है कि वो जानता हो कि जब वो डेफोडिल्स पढ़ा रहा है तो वो उसको कैसे बयान कर सकता है, मुशाहिदात को कैसे एब्सॉर्ब करना है, मुशाहिदे को किस अंदाज में अपने अंदर उतारना है और उसको रिफ्लेक्ट कैसे करना है, ये बता सके भैया इसके काबिल होना चाहिए। हम मुख्तसर करते हुए आगे चलते हैं। साइकोलॉजिकल, सोशल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स, मैंने पहले अर्ज किया कि बायोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली आपके स्टूडेंट्स के दो उम्दा गिरोह हैं, मेल एंड फीमेल, और उनके दोनों का पेस स्कूलिंग के दौरान डिफरेंट है। जरूरी है कि अगर आप एक ही क्लास में एक ही चीज पढ़ा रहे हैं तो कम अज कम इन दो गिरोहों की जरूरियात को मद्देनजर रखने के काबिल हो। और अगर आप अलग अलग भी पढ़ा रहे हैं तब भी हर बच्चा, हर स्टूडेंट एक यूनिक पर्सनैलिटी है और उसकी उस यूनिकनेस को एंटरटेन करने के लिए ही किताब के अलावा मुअल्लिम का वजूद भी जरूरी है। वजूद मुअल्लिम क्यों जरूरी है? क्योंकि किताब तन्हा काफी नहीं होती कि इल्म को मुंतकिल करने का फरीजा अंजाम दे सके। ये अहम बात है। अगर किताब के जरिए से इल्म मुंतकिल हो सकता तो आज हमें मिलियंस की तादाद में किताबें दुनिया की मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में खाक आलूदा नजर ना आती। मुअल्लिम का किरदार किरदार की तामीर में और किताब की पढ़ाई में बुनियादी हैसियत रखता है। ये वो चीजें हैं जिन्हें अगरचे मैंने चंद मरतबा यहाँ पे रिपीट किया है, तकरार किया है, मगर ये वो असासी कॉन्सेप्ट्स हैं एजुकेशन के अमल के हवाले से कि जिनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। लिटरेचर एज अ सोर्स ऑफ आंसर्स टू चिल्ड्रंस क्वेश्चन। अब बच्चों के सवाल कैसे होते हैं? आप अगर बिल्कुल छोटे बच्चों की क्लास में आप उनकी गुफ्तगू सुने या उनके इंटरेक्शन को देखें तो बाज़ औक़ात ये मुशाहिदे में आती है ये बात कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह छोटा है, अल्लाह हमारे घर आएगा, हम आसमान पे चले जाएंगे, और इस किस्म की बेशुमार बातें। इत्तफाकन मेरा एक मुख्तसर सा मजमुआ है बच्चों की कहानियों का जो इसी हवाले से करीब उम्मीद है कि वो कोई प्रेजेंटेबल फॉर्म इख्तियार कर लेगा। अब ये वो जगह है जहां पर आप इस बात से फरार नहीं कर सकते कि बच्चों के बुनियादी सवालात को एंटरटेन किए बगैर आगे बढ़ जाएं। इससे फरार मुमकिन है। और फिर वो डिफरेंट है, अलग अलग हैं। अ, बाज बुनियादी तरीन तसव्वुरात, मसलन अ, अंदर और बाहर, ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं, मशरिक और मगरिब, डायमेंशंस और ये सारी चीजें, ये बाज़ औक़ात आपने, अगर आपने बतौर मुअल्लिम इस बात का तजर्बा किया है, बच्चों को बाज़ औक़ात इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, समझाना, दाएं और बाएं का तसव्वुर, मसलन दाएं हाथ और बाएं हाथ का तसव्वुर निहायत मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चों की सतह पर। यहाँ पर मुअल्लिम के लिए जरूरी है कि वो लिटरेचर को या लिटरेचर के अलावा जो भी उसका सब्जेक्ट है उसको इस तरह से इस्तेमाल करे कि बच्चों की नीड्स को पूरा कर सके। इसमें छोटे बच्चों की नीड एक चीज है, बड़े बच्चों की नीड एक चीज है। मसलन
آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے اور وہ اپنا کوئی جذباتی، خاندانی، گھریلو، ذاتی، معاشرتی یا کلاس فیلوز کے ساتھ انٹریکشن کا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، آپ بڑی آسانی سے، اگر آپ اپنے سبجیکٹ پہ تسلط رکھتے ہیں لٹریچر کے حوالے سے، آپ کے سامنے یہ گفتگو روشن ہے کہ میں نے اس لٹریچر کو کریکٹر بلڈنگ میں کیسے استعمال کرنا ہے، تو آپ اس کو اس کا جواب پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بات اصولاً اس سے پہلے ہونی چاہیے تھی، انڈرسٹینڈنگ پرابلمس ان اے بیٹر وے۔ پہلا کام ہی تو گفتگو یہ ہے کہ مسئلے کو سمجھنا کیسے۔ بعض اوقات یہ مشاہدے کی بات ہے اور تجربے میں بھی آئی ہے، بچوں میں چونکہ توانائیاں بہت بھرپور انداز میں ہوتی ہیں، تو ان بھرپور توانائیوں کو بعض اوقات ایک دوسرے کے برخلاف بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس بات کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے کہ کہاں پر کون سا بچہ حقیقت درست انداز میں بیان کر رہا ہے، کوئی کون سا بچہ نہیں بیان کر پا رہا، کون انٹروورٹ ہے کون ایکسٹروورٹ ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو کس انداز میں پیش آنا چاہیے۔ ہو چکا ہے؟ لیں جی، ہم تقریباً اپنی گفتگو کے اختتام تک آ پہنچے مناسب انداز میں، ہمارے پاس تقریباً 19 منٹ باقی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جو سوالات اس دورانیے میں اس مختصر گفتگو کے ذریعے سے ابھر سکے ہیں انہیں پیش کیا جائے۔ آپ اگر کوئی نقطہ بیان فرمائیں یا کوئی سوال فرمائیں تو میں حاضر خدمت ہوں۔ اسی طرح سے جو لوگ آن لائن موجود ہیں، اگر ان کی طرف سے کوئی سوال یا کوئی گفتگو آتی ہے تو ہم اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں تاکہ یہ ذرا انٹریکٹیو ہو جائے۔ خواہش تو میری یہی تھی کہ شروع سے ہی ہم سوال و جواب کے سلسلے کو لے کے چلیں، لیکن بہرحال یہ کہنا بھی ضروری تھا، تو آپ اپنے سوالات فرما سکتے ہیں۔ جو خواتین حضرات آن لائن موجود ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر کوئی نقطہ موجود ہو تو ضرور منتقل فرمائیے، میں عرض کرتا ہوں۔ تو ہمارے کچھ جو آن لائن پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ اگر کوشچن کرنا چاہیں انمیوٹ کر کے question کر سکتے ہیں، یا پھر آپ چیٹ پہ ٹائپ کر کے میں سوال کروں۔ جو حاضرین ہیں آپ میں سے کوئی کوشچن کسی کا ہو پلیز آسک۔ جی تعارف بھائی۔ میرا سوال ہے کہ آج کل جو لٹریچر کے ساتھ ہم لوگ انٹریکٹ کر اور بھی جو کنٹمپریری ورڈس ہیں ان کا جو ابھی کانٹینٹ چل رہا ہے وہ بہت ہی سچی، اور اگر میں کہوں کہ اس لحاظ سے اچھا نہیں ہے جو ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے، تو ہم اس چیز کو کیسے کیٹر کر سکتے ہیں کہ جو ہماری نئی نسل ہے، خاص کر جو نیا طبقہ ہے، اس پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے، اس پہ پاپولر فکشن کا بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے، تو اس پہ ہم کیسے ان سب نوجوانوں کو بچا سکتے ہیں یا اچھے طریقے سے اس چیز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ کی اس بات سے اتفاقاً ایک انٹرویو کا ایک ٹکڑا یاد آ گیا جو خود اپنی جگہ پر لٹریچر کا، معاصر لٹریچر کا ایک حصہ ہے، وہ نسبتاً مزیدار بھی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پھر آپ کے پوائنٹ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ منیر نیازی ہمارے معاشرے کے، ہمارے معاصر شعراء میں سے ایک بڑی معروف شخصیت تھے، جی سالوں پہلے ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے اپنے معاصر شعری حلقے پر بڑا گہرا اثر چھوڑا۔ ان سے ہمارے ایک نہایت محترم جرنلسٹ عمران الحق چوہان صاحب نے انٹرویو کیا اور ان سے یہی سوال کیا کہ آپ آج کے معاشرے میں نوجوان نسل میں انحطاط کا کیا حل پیش کرتے ہیں، کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ تو منیر نیازی صاحب نے کہا کہ نوجوان نسل کو اچھا ادب پڑھنا چاہیے، اچھی شاعری پڑھنی چاہیے، اچھا لٹریچر پڑھنا چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کون سی شاعری، کون سا لٹریچر؟ کہنے لگے ہماری شاعری، میرے شعر پڑھنے چاہیے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے منیر صاحب نے ایک تعلی کا اظہار کیا کہ اگر اچھی شاعری پڑھنی ہے تو میری شاعری پڑھو۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ جیسے ہم صحت مند اور غیر صحت مند کھانے کے درمیان امتیاز کے لیے
بعض اصولوں کے قائل ہیں، اسی طرح اپنی فکر و روح اور اپنی درونی نیڈ، ذاتی جو ہماری اندرونی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کچھ معیارات کا قائل ہونا پڑے گا۔ پاپولر فکشن اور آج کل لٹریچر کے نام پر بہت سارے غیر لٹریری، نان لٹریری میٹیریل کو لٹریچر سے الگ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز شعر ہے بھی یا نہیں، کون سی چیز معیاری اعتبار سے لٹریچر ہونے پر پورا بھی اترتی ہے یا نہیں۔ دیکھیے تقریباً دنیا کی تمام یونیورسٹیز میں لینگویج اور لٹریچر کا ڈپارٹمنٹ آپ کو نظر آئے گا مختلف زبان، اور وہ اسٹینڈرڈ سطح پر لینگویج اور لٹریچر کے درمیان جو اسٹینڈرڈ یعنی کلاسیکل لینگویج اور لٹریچر ہے اس کے اور عمومی یا نان اسٹینڈرڈ لینگویج اور لٹریچر اس کے درمیان فرق کے قائل۔ تو اسی فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے مثال کے طور پہ ایک معروف مصنف کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان میں دو الہامی کتابیں نازل ہیں، وید اور دیوان غالب۔ اب یہ خود ایک معروف مصنف کا جملہ ہے، اس سے کم از کم ایک بات معلوم ہو جاتی ہے کہ دیوان غالب اردو کلاسیکل لٹریچر میں ایک کی پوائنٹ کی حیثیت ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آج کی نسل کو دیوان غالب ہی پڑھنا چاہیے، میر ہی پڑھنا چاہیے، یا ولی دکنی سے شروع کرنا چاہیے، نہیں ایسا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ جیسے غذا اور لباس، اچھی اور بری کتاب، اچھے اور برے دوست، فرض کیجئے اچھے اور برے ٹی وی پروگرامز، اچھی اور بری سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز کے درمیان ایک فٹہ رکھتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں مناسب، یہ غیر مناسب، یہ مفید، یہ غیر مفید، یہ اچھی اور یہ بری، یہ فائدہ مند اور یہ مضر ہے۔ اسی طرح سے ماہرین سے رجوع کرتے ہوئے جن لوگوں کا سبجیکٹ لینگویج ہے، جن لوگوں کا سبجیکٹ لٹریچر ہے، بڑی آسانی سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان سے سجیشنز لے کر اپنے لیے کچھ چیزوں کا انتخاب کر لیں۔ مثال دیتا ہوں، معاصر اردو ناول میں آگ کا دریا ایک کلاسک کا درجہ رکھتا ہے، راجا گد ایک کلاسک کا درجہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کیجئے میں نے بھی منیر نیازی کی ایگزامپل دی، غالب کی پرانے لٹریچر کلاسیکل لٹریچر کے حوالے سے ایگزامپل دی۔ اب یہ چیزیں سٹینڈرڈ ہیں، اگر کوئی واقعی پڑھنا چاہتا ہے شعر تو غالب کو پڑھے گا، اگر کوئی واقعی افسانہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ فرض کیجئے منشی پریم چند سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا، منٹو سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا، غلام عباس سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا۔ یہیں سے اسی فریم ورک سے کچھ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں اور کریکولم کے اکارڈنگ آپ کے اسکول کے سلیبس میں لائی جاتی ہیں، اور وہیں سے ہمارے بنیادی تصورات اور ان کی کریکٹر بلڈنگ کا عمل انجام پاتا ہے۔ جی جی پلیز۔ سر میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور جی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا جو برین ہے وہ ایک بلینک شیٹ ہے، یعنی بچپن سے جب بچے پیدا ہوتا ہے تب سے 8 سال تک جو چیز ہمیں سکھاتے ہیں، جو چیز سکھاتے ہیں وہی چیز کو پک اپ کرتے ہیں اور اسی میں کریکٹر بھی شب ہوتا ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹا بچہ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے چھوٹا ہے، تو پھر ہم اسے سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ بڑا ہی ہے، لیکن اگر کوئی بڑا شخص آتا ہے جس کا سائیکالوجی کے مطابق برین شفٹ کمپلیٹ ہوا ہو چکا ہے، تو پھر وہ آ کے ہمیں کہے کہ اللہ بڑا ہے چھوٹا ہے، تو پھر ہم اسے کیسے سمجھائیں کہ اللہ بڑا ہے؟ یعنی کسی بڑے شخص کے لیے آپ کہہ رہی ہیں؟ جو اس سلسلے میں عرض کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کا سوال بنیادی طور پر اسکول گوئنگ جنریشن سے متعلق نہیں بلکہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو اسکول گوئنگ ایج گزار کے اب بلوغت کی سطح پر پہنچ کے کسی مرحلہ بلوغ میں ہیں، اور وہاں ان کے لیے وہ سوال پیش آ گیا ہے جس کا اصولی جواب اسکولنگ کے زمانے میں مل جانا چاہیے تھا، اصولاً ایسا ہوا۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اس شخص کو کیسے انٹرٹین کیا جائے کہ جس کے لیے پختہ عمر میں وہ سوال پیش آ گیا ہے جو اسکولنگ کے زمانے میں حل ہو جانا چاہیے تھا۔
ٹیکنیکلی. یہاں سے آپ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں. آج ہم اس نشست میں آپ خواتین و حضرات اور آن لائن پارٹیسپینٹس کی جو زحمت ہے اس کو کیوں گویا ہم نے اس زحمت کو تحمل کیا ہے, اس زحمت کو اٹھانے کا سبب کیا ہے؟ یہی سبب ہے کہ کچھ چیزوں کا اسکولنگ کے دوران حل نہ ہونا سبب بنتا ہے کہ وہ بعد میں گرہ بن جاتی ہیں, اور وہ گرہیں تا عمر چلتی رہتی ہیں. بعض اوقات حل ہو پاتی ہیں, بعض اوقات حل نہیں ہو پاتی, اور وہ بعض اوقات اگلی نسل کو منتقل بھی ہو جاتی ہیں. جب آپ اپنے بچے کو فرض کیجئے خدا سے دعا مانگنا یا توکل یا دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کی اہمیت اسکول میں نہیں سکھا پائیں گے, تو اس کے اندر کی جو حیوانی صفت ہے وہ اسی طرح سے بڑی ہو جائے گی, اور وہ پھر مسلسل معاشرے میں ملٹیپلائی ہوتی رہے گی. یہ تو ہو گیا آپ کے سوال کا وہ پہلو جس کی اہمیت کی بنا پر آج ہم یہاں پر آپ سب حضرات و خواتین اور آن لائن جو لوگ موجود ہیں اور ہم بھی یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں, یا آپ لوگ تشریف فرما. اور اب آپ کی بات ہے. جیسے کچھ چیزوں کو بچپن میں حل کیا جا سکتا ہے, ایسے ہی کچھ چیزوں کو بڑے ہونے کے بعد بھی حل کیا جا سکتا ہے, مگر اس کا تعلیم اور تدریس کا طریقہ مختلف ہے. وہ طریقہ میں آپ کو ایک شعر میں عرض کرتا ہوں, اور حافظ کے مصرے کے مطابق تو خود حدیث مفصل بخون عظیم مجمل, کہ اس مختصر گفتگو سے مفصل گفتگو کو آپ انشاءاللہ خود ملاحظہ فرمائیں. یہ ترجمہ ہے اس مصرے کا. اور وہ جو شعر میں نے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. کہ وہ شخص جو صرف اہل علم ہے وہ مولائے روم نہیں ہو سکتا جب تک وہ شمس تبریزی کا غلام نہ ہو جائے. آخری جملہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی بات کے جواب میں, کہ اگر ایسا کچھ پیش ہی آ جائے تو اس کا حل ایسے کے سامنے زانو تلمس طے کرنا ہے جو حقیقت کی معرفت بھی رکھتا ہو اور اس معرفت کو منتقل کرنے کے قابل بھی ہو. جی جی, اور کچھ؟ جی پلیز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سے بات ہو رہی تھی بلڈنگ کے حوالے سے. تو چونکہ ہم لیکچر کو کریں پرائمری اسکول میں, تو وہاں پہ ایک واقعے سے اس بات کو جوڑنا چاہوں گی, اس بات کو چاہیے. جی اس میں فار ایگزامپل ایک بچی تھی 1 کلاس کی. اب ان کا کیا ہوا کہ کلاس میں ایک بچوں سے لڑائی ہوتی اور وہ ان کو بہت سخت الفاظ میں گالیاں ٹائپ دیتی ہے اس طرح. پھر جب ان سے پیار سے پوچھا جاتا ہے آپ نے کہاں سے سیکھا یا کیوں, تو وہ کہتی ہے کہ میرے والد صاحب اس طرح میری بہن کو کرنے دیتے ہیں. تو انسان جب سیکھتا ہے نا تو سب سے پہلے جن شخصیات سے متاثر ہونے والے ذہن ہی ہوتے ہیں ان سے سیکھ رہا ہوتا ہے بچہ. تو اگر ایک بچہ ٹیچر کے پاس آتا ہے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ, ایک والدین میں لڑائی ہے اس طرح کی بلڈنگ یوز ہوتی ہے, وہ سیکھ کے کلاس والوں کے ساتھ بھی کرے, تو یہاں پہ ٹیکٹری بلڈنگ میں ٹیچر کا کیا پوسٹ ہے, کیا؟ بہت خوب. سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ, ایک تاریخی اور عظیم الشان شخصیت جس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. 34 برس کی عمر میں دنیا سے گزر جانے والا یہ شخص ارسطو نامی عظیم الشان فلسفے میں شاگرد بھی تھا, اور اس کا ایک قول جو غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے اسکول کی ایک کتاب میں ہی پڑھا تھا, وہ یہ تھا کہ میرے استاد کا مقام میرے والد سے برتر ہے, کیونکہ میرا والد مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا. اگر ایسی کوئی چیز پیش آ جاتی ہے تو معلم کو اپنی حیثیت کو اور اپنی حیثیت اور اپنی تاثیر کو پہچانتے ہوئے اس بات کو درست کرنے کی مہارت ہونی چاہیے, چونکہ بائی ڈیفالٹ اگرچہ والدین کا اثر ایک اسکول گوئنگ ایج کے بچوں پر بہت گہرا اور بہت شدید ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بچہ بالخصوص 7 سال کی عمر کے بعد اگر آپ کے ذہن میں وہ والا فارمولا ہو جس پر ہمارے عزیز دوست جناب ڈاکٹر محب رضا نے اپنے پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی اسی پہ لکھا ہے ابھی حال حاضر میں, بنیادی یہ تصور ہے, یعنی بچے کی عمر کے پہلے 7 سال, دوسرے 7 سال اور تیسرے 7 سال. تو دوسرے 7 سال عرصہ غلامی ہے, اور غلامی اس تعبیر کے مطابق ایک ایسا ایریا ہے جس میں بہت اچھے طریقے سے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا.
इसके अलावा आपकी बात का एक दूसरा पहलू जो है वो ये है कि तरबियत और तज़किये का अमल मुसलसल है और पूरी जिंदगी है। आपको तमाम चीजें स्कूल के दौरानिया में मुकम्मल करके पेश नहीं कर देंगे, बल्कि आपने बुनियाद रखनी है, आपने बीज बोने हैं और उनकी नशो नुमा के लिए मुनासिब माहौल फराहम करना है। जब एक वक्त आता है तो आपके वो बोए हुए बीज मुमकिन तौर पे आपने जैसे एग्जांपल दी स्टूडेंट के खुद वालिद या वालदा बनने के वक्त में कूदते हैं। हत्ता इदा बलगा अर्बाईन सना वकाल, बाज चीजों की नशो नुमा जिंदगी के दूसरे मरहले में होती है। मुअल्लिम का काम यह है कि वो सही वक्त पर बहार की उम्र में गुलकारी करने के काबिल, तो यकीनन नतीजा निकल। जी, कोई और कोई नुक्ता? तो गालिबन मुनीर का, जी फरमाइए। तरबियत के लिए हम ये कहेंगे कि रिसर्च में तो नेगेटिव एस्पेक्ट का पॉजिटिव है। तो आप ये मतलब करवाना कि कभी से जन जो है वो रिसर्च करता है और तो हमारी फिर प्रोसेस। जी, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं की वजह से नेगेटिव होता है। जैसे आपने शेयर बताया, उसी शेयर के साथ एक और जैसे कि उसका स्टूडेंट का इससे इंटरेक्ट हो चुका होता है, जैसे शेयर है किसका हमें भूल गई थी, नाजुकी वाला शेयर है ना। हाँ, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो अब उनके साथ इंटरेक्ट हो चुका होता है इंटरेक्शन, इस वजह से वो नेगेटिव इफेक्ट की तरफ जाते हैं ना। तो इसके आप क्या कहते हैं कि क्योंकि हमारा कोर्स आउटलाइन ऐसे बना होता है कि इसमें दोनों चीजें होती हैं। अब स्टूडेंट टीचर का ही काम होता है कि हो जाए ना, लेकिन स्टूडेंट्स का वो उसका इंटरेक्शन भी होता है, ये कुछ अपनी ओपिनियंस भी होती है ना। तो ये आप क्या कहते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है एक तरह से, इनको इसको डिजाइन अर्ज खिदमत यह है कि पहली बात तो यह है कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम इस बात का मुद्दई ना होता है ना हो सकता है कि वो मुकम्मल तौर पर तमाम स्टूडेंट्स की तमाम नीड्स को एंटरटेन कर सकता है, ये तो मुमकिन नहीं है। बल्कि कुछ प्रायोरिटी पर मबनी, तरजीहात पर मबनी बाज अहदाफ को लेकर एक एजुकेशन सिस्टम अपना करिकुलम डिजाइन करता है, उसकी आउटकम्स निकलती हैं, उसके हवाले से सिलेबस बनता है। यानी कोई भी एजुकेशन सिस्टम फर्ज कीजिए 100 पॉइंट्स में से 20 को 25 को फर्ज कीजिए कि बतौर मिसाल तरजीहात के तौर पे लेता है और उसकी बुनियाद पर उसकी आउटकम्स बाद में आती हैं। अभी आपने जो मिसाल दी, लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ाते हुए एक मुअल्लिम और उस मुअल्लिम के स्टूडेंट्स के दरमियान तसव्वुरात का तबादला होता है। मसलन आपने मीर की गजल की मिसाल दी कि जिसका मक्ता है कि मीर और नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। आप ये नहीं कर सकते, ना ही ये काबिल तसव्वुर है कि आपके स्टूडेंट्स जिन फिजिकल और जहनी और जज्बाती हालात से गुजर रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दें और उन्हें फरिश्ते की मलकूती सूरत में ना खड़ा करें और खुद भी आप एक फरिश्ते की मलकूती सूरत में खड़े हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि इंसान, आपका स्टूडेंट, हम सब खुद, और जब हम स्टूडेंट थे तब भी और आज जब हम मुअल्लिम हैं तब भी हमारी जो बुनियादी पोजीशन है वो यही है कि फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अगर किसी स्टूडेंट के जहन में इन अशआर या लिटरेचर के किसी भी टुकड़े की वजह से फुजूर इल्हाम हो गया है, तो इस एक मुअल्लिम की हैसियत से आप बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं कि वो जो आधा पार्ट खाली है तकवा के इल्हाम का, उसे पुर कर दीजिए। और उसके बाद उसका इख्तियार बिलाखिर, हर इंसान बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलौ अल्का माअदीरा, हर इंसान के पास अपने नफ्स की बसीरत, मारिफत नहीं बसीरत, ये मौजूद है। हर इंसान अपने नफ्स के लिए बसीर है। मारिफत हो या ना हो ये अलग गुफ्तगू है, चाहे वो जितने मर्जी एक्सक्यूजेस जनरेट करे। ये आयत का तर्जुमा है। तो आपकी बात का जवाब ये हुआ कि स्टूडेंट्स का वो इंटरेक्शन जो अनअवॉइडेबल है और वो एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ जो अनअवॉइडेबल हैं, उनकी वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट
किसी भी सतह पर अगर क्रिएट हो गया है तो उसका हाफ अपनी जगह फिल हुआ है। आप गुडनेस के हाफ को अपनी जगह फिल कर सकते हैं, और इख्तियार हर इंसान की तरह स्टूडेंट्स के अपने हाथ में बहरहाल रखा है। जी। तो सर इससे मुझे ये समझ आई बात कि जहाँ तक मुमकिन हो तो आप पॉजिटिव में हम कर सकते हैं कि लेकिन उनको ये भी सिखाया जाए कि वो नेगेटिव को कैसे ओवरकम कर सकते देखिए ये हैं, क्योंकि बीच में से स्टूडेंट बहुत सारी जो हमने इसमें पढ़ा है इन पॉइंट्स के बारे में, जिन चीजों के बारे में, एकदम के बारे में उनमें पॉजिटिव थे मॉरल लेसन थे, लेकिन उसके साथ वो नेगेटिव का भी उसमें मिलता है कि ये चीजें भी होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ज्यादा फोकस कर रहे हो पॉजिटिव में, बट आप नहीं अगर उसको आप निग्लेक्ट करना सिखाते हो नेगेटिव को, तो आई थिंक ये मदद है। आपको ये भी सिखाना चाहिए कि किस तरह से आप उसको ओवरकम करते हो किसी ऐसे अगर मंथली। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, और इस लिहाज से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आप अनअवॉइडेबल चीजों को एंटरटेन करने के लिए उनके साथ इंटरेक्ट करने के दुरुस्त तरीके को इख्तियार करके बड़ी आसानी से इस मसले को हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बिल आखिर फर्ज कीजिए, जहां पर मुस्बत रवैये मौजूद हैं वहां मनफी रवैये भी तो हैं ही ना इसी सराउंडिंग में, हमारे माशरे में, हमारे क्लासरूम में। मैंने अर्ज किया कि न सारे मलाइका हैं और ना ही सब के सब फर्ज कीजिए शैतान हैं, बल्कि इंसान के अंदर दोनों चीजें पाई जाती हैं, और उसमें मुख्तलिफ अंदाज में ऐसी चीजें क्लासरूम में, स्कूलिंग में, नॉर्मल सोसाइटी में, खानदान में, फैमिली में होती। नेगेटिविटी को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस करने के लिए तो स्कूलिंग सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की मंजिल जरूरी है। व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा का प्रोसेस जरूरी है, वो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। इस सतह पर जहां आपने सवाल किया है, स्टूडेंट्स को अच्छा और बुरा बताइए, और जहां उन्हें बुरा बताया जा रहा है वहां उन्हें अच्छा बताकर उनका सेकंड हाफ भी खाली ना रहने दीजिए, फिल कर दीजिए। अगर उनके लिए मकदूर हुआ और उनके लिए ये ट्रेनिंग कामयाब साबित हुई, तो वो नेगेटिविटी इस पॉजिटिविटी के साथ वक्त गुजरने के साथ रिप्लेस हो जाएगी। जैसा कि मैंने इनके सवाल के जवाब में अर्ज किया, बीज बो दीजिए, वो दरख्त कब छांव देता है इसका ताल्लुक बहुत सारी और चीजों से। ठीक है जी, यहाँ पे हमारी गुफ्तगू खत्म होती है। एक सवाल की और गुंजाइश है मुख्तसरन, हमारे पास तकरीबन 1-2 मिनट हैं और उसके बाद हम इजाजत लेंगे। जी 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 प्लीज। इस्लामिक साइकोलॉजी और जो वेस्टर्न साइकोलॉजी को मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप इसी तरह की सेशन इस्लामिक साइकोलॉजी को देख रहे थे, ताकि जो भी साइकोलॉजी पर वो इस्लामिक साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझे और वेस्टर्न साइकोलॉजी और इस्लामिक साइकोलॉजी। जी जरूर, इंशाल्लाह। सुखन इल्म का प्लेटफॉर्म दरअसल ऐसी ही इल्मी और तालीमी गुफ्तगुओं के लिए मुख्तस है, जैसा कि हमारे इन दोस्तों की, बिलखुसूस हमारे बरदर अजीज जनाब जैन अब्बास, जो नहायत अच्छे और उम्दा अंदाज में ये काविशें कर रहे हैं, और इसी तरह से ELM का जो सेटअप है वो इन्हीं गुफ्तगुओं और इन चीज़ों के लिए मखसूस है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आपकी इस फरमाइश समेत बहुत सारे और तालीमी और इल्मी अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, हम दुआ करें। तो इसी के साथ कंक्लूडिंग जुमले कहते हुए मैं आप सबका दोबारा से मशकूर हूँ, ऑनलाइन मौजूद ख़वातीन व हज़रात का भी और आप सबका भी तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। खुदावंद आलम इंशाल्लाह हमें इसी तरह मुस्बत तालीमी सरगर्मियों के साथ अजर व सवाब का हामिल करार देता रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।